आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। यौम मीर है, आपको मुबारक हो, मुझे मुबारक हो, हमीद शाहिद साहब आपको मुबारक हो, तारिक नईम साहब हैं आपको मुबारक हो, नासिर साहब को क्यों ना हो कि आज हम उस वली की ज़ियारत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जिनका कहा जदीद साइंस ने साबित किया। वो मज़ामीन जो आज जिन पे अक्ल दंग है वो मीर साहब के यहाँ पहले से मौजूद थे। मेरे हाथ में इस वक्त हमारे अहद के एक बड़े नाम यानी काम के हवाले से भी और बतौर शख्सियत भी अल्लाह ताला ने अपनी वस्फ बढ़ाई अगर किसी को अता की है तो हमेशा सब उनमें से हैं। आपका इंतखाब गज़लियात मीर जो है वो मेरे हाथ में है। इसे बुक कॉर्नर ने बहुत एहतमाम से शाया किया और इसका जो टाइटल है, इसका राज मैं सर से पूछूंगा कि ये किसने बनाया, इंतहाई शानदार। और इब्तदाई को आगे बढ़ाते हुए मैं इस इंतखाब की खूबी ये बयान करूं कि जिस इंतखाब ने मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा असर किया वो नासिर काज़मी का था। फिर उसके बाद अगर मैंने शेर को पढ़ना और शेर को समझना सीखा और शेरी नसर और तनकीदी नसर को अगर मैंने देखा तो वो शेर शोरंगेज़ की बरकत से हमारे दिल व अज़हान पर मुनक़िस हुई। उसके बाद अब अगर आपने मीर की जामियत को देखना है तो हमीद शाहिद साहब की ये जो इंतखाब है, ये इंतखाब इस हवाले से भी अहम है कि इससे बूए फ़ारूक़ी भी आती है। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी साहब ने जिन अशार का हवाला दिया वो गज़लियात, और ये एक ऐसा अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक बाकायदा रिकमेंडेड बुक की हैसियत रखता है ये इंतखाब। बहुत से लोग मीर के वावैन जो है वो नहीं पढ़ सकते मुकम्मल, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि आज के दौर में अगर मीर की मौजूदगी मुसल्लम है कलाम से हट कर भी, वो लाजमी इसको पढ़िए। तो हमेशा ऐसा पहले तो इस बड़े मार्के के लिए आपको मुबारकबाद, और पहला आगाज यहीं से करते हैं कि ये टाइटल क्या बात है। ऐसे लगता है कि मीर साहब जो है वो आज की कहीं, ये देखिए जिस ज़माने में मीर पे ये इंतखाब मैंने शुरू किया तो ज़ाहिर है घर की पूरी फिजा ही ऐसी थी। जी बिल्कुल, कि हर आदमी मीर मीर कर रहा था तो किताबें यहाँ को इर्द गिर्द उनकी बिखरी हुई थी, और इसलिए कि उसमें एक मुझे फरांग भी मुरतब करनी थी तो उसके लिए भी मुझे किताबें चाहिए थी। और उस पर मीर पे जो अब तक लिखा जा चुका है तो वो सारा पढ़ना था, तो ज़ाहिर है किताबों का ढेर यहाँ पे था, तो सारे घर वाले भी उसमें शरीक थे। तो मेरी बहू आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं। जी बिल्कुल, हमारी यार बिल्कुल। मैंने उससे कहा कि भाई मीर की कोई ऐसी तस्वीर बनाओ जो मुख्तलिफ हो पहले से कम जो तस्वीर नज़र आ रही हैं वो उसमें मीर शायर ज़रा कम नज़र आते हैं और ज़रा टेढ़े आदमी ज़्यादा नज़र आते हैं। तो उसमें शायर भी नज़र आए और अच्छा, और उन्होंने ऐसा किया कि आप ये देखिए कि ऐसी तस्वीर बहरहाल मीर की नहीं होगी, लेकिन मीर की उन तस्वीरों से ये बड़ी रोबदार तस्वीर है ना ये पूरी। तो वो फिर बैठ के बड़ी मोहब्बत, कलंदर जलाली इसमें नजर आता है। तो जाहिर है इस घराने की जो मोहब्बत मीर से है बिल्कुल वो इस तस्वीर से भी जाहिर है। इसके अंदर भी जाहिर है उन्होंने बहुत काम किया और जहाँ जहाँ भी स्केच थे उन्होंने इसके बनाए। एक बात याद रखें कि ये मेरा इंतखाब इस लिहाज से नहीं है कि मेरा मुरतब करदा ज़रूर है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश ये की है कि जो शेर शोरंगेज़ में फ़ारूक़ी साहब ने जो काम किया या उससे पहले इसमें आप देखिए पूरे हवाले मौजूद हैं। जी मैं वो सवाल मेरा मौजूद है, हर जगह पे उनका जिक्र कर दिया गया है। तो इसमें अस्करी साहब ने एक काम किया था और अस्करी साहब का इंतखाब भी मेरे सामने था, और ये सारे इंतखाब जितने भी अब तक हो चुके हैं वो सारे मेरे आपने तकरीबन इसमें जो 45 सफ़ात का दिबाचा लिखा है, जी जी, वो दिबाचा बड़े खासे की चीज़ है नाजरीन, वो ज़रूर पढ़िएगा। और फ़नून का जो गज़ल नंबर था उसमें जो पहले 25 मज़ामीन है वो आपको जदीद गज़ल से बहुत बेहतरीन आपका तारुफ होगा। फिर उसके बाद जो उर्दू के बड़े दिबाचे हैं उनमें से ये एक दिबाचा, इस दिबाचे में आपने एक ये काम किया, मैंने जो देखा सर उसमें अपनी तालिब इल्म ने आपने तज़किरे बिलखुसूस प्रोमिनेंट की जो इससे पहले हमें दिखाई नहीं देते। जी जी, एक ये चीज, और दूसरी चीज सर ये कि फारूकी साहब के हवालों को आपने कहीं पे काउंटर भी किया, कहीं आगे भी बढ़ाया। नहीं वो फारूकी साहब ने वो काम किया, मैं उससे बड़ा मुतासर हूँ। मैं समझता हूँ वो बड़ा काम है फारूकी साहब ने किया। बताते हैं वो शेर को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, मतन में कैसे उतरना चाहिए। और फिर उन्होंने जो बड़ा काम उसमें खास तौर पे किया है वो ये है
کہ وہ ایک شعر لکھتے ہوئے پھر اس میں مختلف اشعار اسی کینڈے کے، اسی مضمون کے، اسی موضوع کے وہ لے کے آتے ہیں، چاہے وہ قدیم ہوں چاہے وہ آج کے ہوں. ظفر اقبال تک وہ مثالیں آپ اس کو نظر آئیں گی. تو وہ ان کی مثالیں ادھر بتاتے ہیں کہ میر کیوں بڑا ہے. واہ واہ. پھر ان کا ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ میر یہاں پہ کیوں بڑا ہے. تو اس لحاظ سے لیکن میرا جو آپ دیکھیں گے اس انتخاب میں جو بحث کی گئی کہ انہوں نے جو شعر کسی غزل کا منتخب کیا، تو میں نے اپنے تئیں سے یہ سوچا کہ آخر انہوں نے یہ شعر کیوں منتخب کیا. اس غزل میں فلاں شعر تو اس سے بھی بڑا مجھے لگتا ہے کہ وہ ہے، اور فلاں جو ہے وہ اس سے مختلف لگتا ہے. تو مجھے یوں نظر آیا کہ بعض اشعار میں شاید بات کرنے کی اس طرح گنجائش نہیں تھی جو اس شعر میں پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ بات کر سکتے ہیں، تشریح کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اپنی تاثیر کے حوالے سے اور اپنی جمالیات کے حوالے سے شاید دوسرا شعر جو ہے وہ زیادہ توجہ کھینچنے والا ہے. تو اس بات نے مجھے اس طرف دھکیلا ہے کہ مجھے کم از کم ان غزلوں کو ساری کو تلاش کرنا چاہیے جو شعر شور انگیز کے اندر وہ آئی ہیں. تو یوں اس کا کام شروع ہو گیا اور اس پہ بحث ظاہر میں نے کی ہے اسی بات. اور یہ آپ کو اچھا بھی لگے گا. اور پھر میں نے کوشش کی کہ اس کے آخر میں ایک فرانگ بھی دے دی جائے، جو کیونکہ میر نے کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اس نے اس زمانے میں 18ویں صدی میں زبان سازی کا بھی ایک عمل اس میں شروع ہوا. یہ میرا یعنی میر کے لیے بڑی مشکل تھی نا کہ ایک زبان وہ لے رہا ہے، لوکل جو عام آدمی ہے اس کی زبان بھی لے رہا ہے، جو فارسی کی بہت ساری آپ دیکھیں تراکیب کو انہوں نے اردو میں اس طرح برتا ہے کہ وہ اردو کی لگتی ہیں، اصل میں وہ فارسی کی. تو اب یہ جو زبان سازی کا عمل ہے اردو کے اندر، یہ میر میں آپ کو نظر آتا ہے. لیکن غالب کے ہاں آتے ہوئے غالب کا کمال یہ تھا کہ غالب کو زبان ہی بنانی پڑے گی، لیکن اس جو زبان بنی ہوئی تھی اس میں نئی معنویت ڈالنی پڑے گی. کیا بات ہے. یعنی غالب اس لیے بڑا ہے کہ اس نے اس زبان میں نئی معنویت ڈالی ہے. اور میر کا کمال یہ تھا کہ اس نے زبان سازی کی ہے اس وقت اور اسے شعر میں پڑھتا ہے. تو یہ بڑا کمال بنتا ہے. صحیح. میں یہ سوال کر کے پھر طارق نعیم صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میر آج 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں زبان کی سطح پہ اتنا ہی آسان ہے، اور جو آج ہم زبان بول رہے ہیں یہ میر کی زبان ہے؟ شاید ایسا میں اگر کہوں کہ ہاں تو نہیں، یہ نادرست بات ہوگی. میر کو سمجھنے کے لیے بہرحال اس عہد میں 18ویں صدی میں آپ کو جانا پڑے گا، اور بہت سارے لفظیات ایسی ہیں جن تک پہنچنے کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن جو حسیات ہے میر کے ہاں جو کام کر رہی ہے وہ آج کی ہے. مسائب اور بھی تھے پر دل کا جانا. شعر دیکھیے کہ مسائب اور بھی تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا. میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا. اب یہ آج کی زبان ہے. ایسے بہت ساری آپ کو اشعار مل جائیں گے، لیکن ایسے بھی اشعار ملیں گے جہاں آپ کو رک کے دیکھنا پڑے گا کہ ہاں اس زمانے میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مضمون آفرینی تو کمال کی ہے. کیا بات کیا بات. ناظرین، حمید شاہد صاحب کا یہ انتخاب آپ کے سامنے ہے اور بک کارنر نے اسے چھاپا ہے. اسے بڑے اہتمام سے محبت سے چھاپا گیا اور اس کے ابھی کئی تیسرا یا چوتھا ایڈیشن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس کا چھپنے والا ہے، اور بہت تیزی سے یہ سیل ہوا ہے. اور یہی اس کی میر کی مقبولیت کا راز ہمیں یہاں سے کھل جاتا ہے ایک بات. اور دوسرا اب ہم بڑھتے ہمارے اگلے مہمان کی جانب. طارق نعیم صاحب کے لہجے کو جب ہم نے دیکھا، اور میں اسلام آباد کے جن اساتذہ کی بات کروں یا عصر کے جن بڑے ادیبوں کی بات کروں، تو کوئی ایسا نقد کے حوالے سے بھی اور شعر کے حوالے سے بھی اور شہر کے حوالے سے بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے طارق نعیم صاحب کا حوالہ نہ دیا ہو، ان کی غزل کا حوالہ نہ دیا ہو. نئی غزل اور میر کی روایت کو سروت بند کرنے والی غزل، نئے مضامین اور ایک سے بڑھ کر ایک مضمون، اور بلکہ ابھی آپ نے سر کی کلیات بھی اٹھا لی ہے، آنکھ سے آسمان جاتا ہے، یہ بھی میر صاحب کی زمین ہے. اس کا مصرع شور سے جیسے باندھ جاتا ہے. تو طارق نعیم صاحب سے بات آغاز کرتے ہیں اور میر صاحب کی مضمون آفرینی، کرافٹ مین شپ، اور جب طارق صاحب نے میر کو پڑھا تو یہ طارق صاحب پر کیسے کھلا. تو یہ تینوں سوال میں نے اکٹھے کر دیے ہیں. اب طارق صاحب کی گفتگو ہوگی اور ہماری سماعتیں ہوں. میرے خیال ہے میر کو پڑھنا واقعی بہت مشکل تھا کہ جب 13-14 ہزار غزلیں
ایک جگہ پہ دو تین دیوانوں میں موجود ہوں تو پھر کسی کے پاس اتنا وقت شاید نہ ہو کہ وہ پوری طرح اس کو پڑھ سکے. پھر کچھ لوگوں نے انتخاب کیا، اپنی استطاعت کے مطابق کیا. جیسے ابھی ذکر ہوا ناصر کاظمی، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوئے. لوگ ان انتخاب سے ناصر کاظمی تک نہیں مطمئن ہوئے. پھر بھی اس کے بعد بھی ایک ضرورت محسوس کی جاتی رہی کہ کوئی ایسا انتخاب ہو جو کلی طور پر میر کو سمجھنے میں مدد دے اور اس کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو. اب حمید شاہد نے جو انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک، بلکہ بہت حد تک یہ لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک افسانہ نگار بھی تھے اور ان کے اندر شاعرانہ رمق بھی تھی. تو یہ دونوں چیزیں مل کے تو ایک اس سطح پہ آئی ہیں جہاں میر تھا یا میر کے قریب تھا، تو تب جا کے یہ انتخاب ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انتخاب ہوا ہے. جہاں تک میر کا تعلق ہے، میر بیک وقت 18ویں صدی کا بے شک شاعر ہے، لیکن وہ آج کا بھی شاعر ہے اور آئندہ زمانے کا بھی شاعر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسا شعر کہ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے، واہ، اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے اس طرح کا شعر کہا ہو تو مجھے بتا دیں. اور اتنا جدید شعر، اور اس کو ویژولائز کیا ہے، اس کا ایک منظر بنایا ہے. تو آپ منظر بنا کے ذرا دیکھیں. سخت کافر تھا پہلے میر، جس نے سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. بتاؤ میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھتے ہو کہ ان نے تو قشقہ کھینچا دیر بیٹھا کب سے ترک اسلام کے. یہ لاؤڈنس بھی میر کی یاد ان کی اتنی خوب نہیں، میر باز آ نادان پھر وہ جی سے بلایا نہ جائے. اب یہ زبان، میں اس لیے شعر سنا رہا ہوں کہ زبان دیکھیں، آج کی زبان ہے. اور غالب پوچھ رہا ہے کہ یہ میر کون تھا. ظاہر ہے اس کو اس پر 30-40 برس گزر چکے تھے، تو وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ یعنی اس کو یکدم ایسا کلک ہوا کہ یار ایسا شاعر، اور یعنی تو اس کو بتایا گیا کہ یہ میر تھا. اور وہ غالب تو وہ شعر ہے رگوں میں دوڑتے پھر. اب یہ جو شعر ہے یہ میر صاحب کے ہاں سے آیا، یہ مضمون پورے کا پورا میر صاحب کے. بہت ساری بستہ سے پھر لہو ٹپکا، ہم تو سمجھے تھے کہ امیر یہ آزار گیا. آپ نے صحیح کہا. بہت ساری تراکیب ہیں جو میر کی ہیں اور غالب نے استعمال بھی کی ہیں. اور میر کی بہت ساری زمینوں میں ارم دیکھتے ہیں اور کم دیکھتے ہیں، اس میں غزلیں بھی لکھی ہیں غالب نے. تو یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی بڑا شاعر ہے. لیکن جو میر کو خصوصیت حاصل ہے، ایک تو اس سے پہلے ہونے کی، اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اردو زبان اس وقت ابھی تیار ہو رہی تھی، ابھی مکمل طور پہ. جب میر نے اردو میں شاعری کی، اس سے پہلے تھوڑا سا خسرو وغیرہ وہ اپنے شعروں میں سپیت من کے ورائے راکھوں جو چاہے پاؤں پیا کے پتیاں کھتیاں جو بھی ہے، اس طرح کی شاعری وہ کر رہے تھے. تو وہ اردو مکمل طور پہ ابھی وجود میں آ رہی تھی، ولید اکرمی وغیرہ بھی ہو چکے تھے. مگر میر نے جو زبان استعمال کی وہ بیک وقت، اس وقت جیسے حمید شاہد نے کہا کہ اس وقت عام آدمی کی زبان بھی تھی اور ادب کی زبان، ظاہر شعر اس نے کہے اس میں. اور شعر کی زبان جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتی، صرف اس کے برتاؤ سے وہ اس طرح کی زبان وجود میں آ جاتی ہے. ورنہ بات تو عام لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاعر جو اس کا در و بست ہوتا ہے لفظی، اور جو جڑت ہوتی ہے، جو بنت ہوتی ہے، وہ اس کو بڑا وہ بنا دیتی ہے. کوئی شاعر اگر غلط استعمال کرتا ہے کسی لفظ کا اور اچھا استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لفظ بھی ایک ایجاد کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو بہرحال میر نے زبان کا بہت اچھا استعمال کیا، اور
یعنی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی لگتا ہے جیسے آج کی زبان ہے، اور آج سے بھی زیادہ شستہ ہے، یعنی ہماری زبان سے بھی زیادہ شستہ ہے. تو یہ اس کا بڑا کمال ہے. تو یہ کمال یہ ہے، اور پھر اسی کمال نے اور طرح کی چیزوں نے، جیسے درد کی ایک ہلکی ہلکی کسک ہے، اور وہ مطلب ہے کہ اس کی شاعری میں عشق کا ایک جو جلال و جمال ہے. بہرحال یہ اس کے برتاؤ سے اور اس کے ٹریٹمنٹ سے اس کی شاعری نے بہت عرصے زندہ رہنا ہے، بہت عرصے زندہ رہنا ہے، اور ہمیشہ تک زندہ رہنا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ سر آپ کا، ہمیشہ صاحب آپ کا، اور امیر صاحب آپ کا تو اس حوالے سے بھی شکریہ کہ یہ واقعی 14-15 ہزار غزلیں پڑھنا بہت مشکل تھا. آپ کے سبب ہم اب میر صاحب تک بہت آسانی کے ساتھ پہنچیں گے. میں اس شعر پہ میر صاحب کے اختتام کرتا ہوں آج کی اس نشست کا کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے تصویر نکلتی ہے. بالکل، بہت شکریہ، کیونکہ یہ بھی مختلف انداز سے موجود ہے لیکن بڑے شاعر موجود ہیں، انہوں نے اصلاح کی. دوستو، آج کی نشست آپ کو پسند آئی، زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کیجئے گا، لنک کو شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، اور کتاب لازمی خرید کر پڑھیے گا. 1000 روپے کا بیلنس ہوا ہو جاتا ہے موبائل کا، لیکن کتاب 1000 سال تک آپ کی نسلوں کو شعور کی روشنی کے حصار میں رکھتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.